बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, उन्होंने कहा हम पर हमले ना करें, हम पर हमले ना करें, और ईरान जो है एक हकीकत है। अब इस सारे मामले में कुछ चीज़ें जो अब हमारे सामने आ रही हैं, ख़ासतौर पर जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, या फिर देखें, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो ईरानी बेसिकली मीडिया है, लोकल मीडिया है जी, वहाँ पर क्या चल रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस जो है उसने खार्ग जजीरे के ऊपर कब्ज़े के मंसूबे के हवाले से जो है वो कह दिया है, और ईरान का जो जवाब है मुमकिन तौर पर वो क्या होगा, उधर मीडिया में क्या चल रहा है। एक तो ईरान ने पहले ये बयान दिया कि हम खार्ग पर ज़मीनी कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक ईरान ने कहा है कि अगर खार्ग पर ज़मीनी कार्रवाई की गई तो बहरीन और UAE के साहिली शहरों पर ईरान कब्ज़ा कर लेगा। सही। मशरिक़ वस्ता के तमाम तेल और गैस तनसीबात को तबाह कर दिया जाएगा। अब आबनाए हुर्मुज़ की तरह बाबुल मंदब को भी बंद कर दिया जाएगा। सही। यानी दो इंतहाई अहम आबी गुजरगाहें हैं। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वैसे तो आबनाए मलाका जो है वो चाइना के लिए बहुत अहम है। सही। इसी तरीके से जो पनामा कैनाल है वो भी दुनिया के लिए बहुत अहम है, लेकिन जो सुएज़ कैनाल है, सुएज़ कैनाल वही बात है कि आप यूं समझें कि जिस तरह सुएज़ कैनाल बंद हो जाए। सही। अगर बाबुल मंदब बंद होता है तो इसका मतलब है कि सुएज़ कैनाल की सारी आमदोरफ्त इधर आमदोरफ्त तो यहीं से होती है ना। वही सुएज़ कैनाल जो काट के बनाई गई और दो समंदरों को जोड़ा गया, वो इसी बुनियाद पर जोड़ा गया ना कि यहाँ से आगे निकल के अपनाए जो बाबुल मंदब है वहां से फिर गल्फ ऑफ अदन और कैरिबियन ओशन में आप आ जाएंगे। तो वो बंद करने की बात जो है वो की जा रही है। लाखों ईरानी शहरी रज़ाकाराना तौर पर खार्ग जजीरे पर अमरीकी फ़ौज से लड़ने के लिए रवानगी के लिए तैयार हैं। हर शहरी एक फ़ौजी होगा जो असलहे के साथ खार्ग पर उतरने वाले फ़ौजियों से लड़ेगा। एक ईरानी इंटेलिजेंस इतला है कि खार्ग जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई में एक से 2 अरब ममालिक अमरीका की भरपूर मदद करने की हामी भर चुके हैं। अगर हमला हुआ तो ईरान उन ममालिक से बराह रास्त जंग शुरू कर देगा। फिर सिर्फ अमरीकी अड्डे निशाना नहीं होंगे बल्कि हर जगह हमला होगा। ये ईरान का पैगाम है, और ये रेजोनेट करता है बाकिर कालिबाफ जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं जी, उनका बयान जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी जिन दो लोगों की बात चल रही है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे, उसमें एक सैयद अब्बास इराक़ची हैं ईरान के वज़ीर ख़ारिजा, और दूसरे पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अभी स्टेटमेंट दिया, और पूरे ईरानी मीडिया में जो है वो ये इस वक्त हलचल मचाई हुई है। और ख़ास तौर पर जब हम इसको मिलाकर देखेंगे वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ, सही, जिसमें उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से एक दावा किया। कालिबाफ इशूज स्टार्क वार्निंग ओवर पोटेंशियल ऑक्यूपेशन ऑफ ईरान्स आइलैंड। मोहम्मद बाकिर स्पीकर जो हैं ईरानियन पार्लियामेंट के, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, उन्होंने अलार्म रेज कर दिया है कि एक कोऑर्डिनेटेड प्लॉट बना लिया गया, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसका मकसद ईरान के जजीरों के ऊपर कब्जा करना है, बैक्ड बाय अ रीजनल एलाई ऑफ द एनिमी। कि इस इलाके में, इस खित्ते में मौजूद अमेरिका के एक इत्तहादी के साथ मिलकर उन पर कब्जे का मंसूबा है। वो एक्स के ऊपर यानी ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट करते हैं, और उसमें वो ये कहते हैं कि जो पोटेंशियल ऑक्यूपेशन है ईरान के एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड के ऊपर, एक्सटर्नल एडवर्सरीज उसके लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं विद अ नियर बाय नेशन टू इम्प्लीमेंट देयर हॉस्टाइल एजेंडा। एक करीबी मुल्क के साथ मिलकर ये सब कुछ कोशिश की जा रही है। ईरान के दुश्मन विद सपोर्ट ऑफ वन ऑफ द कंट्रीज इन द रीजन आर प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑपरेशन टू ऑक्यूपाई वन ऑफ द ईरानियन आइलैंड्स। इफ दे टेक इवन अ सिंगल स्टेप, all the vital infrastructure of that regional country will become an unrestricted target for attack। कि फिर हम उस मुल्क पर बराह रास्त हमला कर देंगे। द US एंड द इजरायली रजीम लॉन्च्ड, अच्छा फिर आगे जो है वो उसकी तफसील है, लेकिन ये उन्होंने बाकायदा थ्रेट कर दिया है कि हम जवाब में उस मुल्क पर हमला कर देंगे। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट, आप जो सोच रहे हैं कि ये कोई मुज़ाकरात आगाज़ होगा तो फिर कोई सीज़ फायर हो जाएगा, सीज़ फायर अचीव नहीं होगा। और डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू में इसका इशारा मिलता है कि जहाँ पर वो कहता है कि मे बी हम और ईरान मिलकर आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ले लें। जी, अब ये क्यों कर मुमकिन होगा? अगर आप ईरान के किसी जजीरे पर वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बना लें,
کسی ایک ملک کا کلیم ہو کسی ایک جزیرے پر, اس کلیم کو بنیاد بنا کے ڈسپیوٹ پیدا کر کے حملہ کروایا جائے, وہاں پر قبضہ کیا جائے, پھر وہاں پر اپنی بیس بنائی جائے, پھر وہاں پر اپنی ملٹری پریزنس بنائی جائے. پہلے ڈسپیوٹ جو بنایا جاتا ہے, پھر امن ہو جاتی ہے, لیکن اس میں مغل صاحب ایک بہت ہی سرپرائزنگ بات کیا ہے جی, کہ یہ جو اسیسمنٹ ہے نا کہ ابنائے ہرمز ایران صرف ان جزائر سے کنٹرول کرتا ہے, یہ اسیسمنٹ غلط ہے. صحیح. 2002 میں ایک ایکسرسائز کی گئی تھی امریکی افواج کی طرف سے, امریکن نیول وار گیمز تھی جی, ملینیم چیلنج 2002 کے نام سے میرا خیال ہے, یہی نام تھا ان ایکسرسائزز کا. اور اس میں باقاعدہ سیمولیشنز کے ذریعے یہ مشقیں کی گئیں, اور نام نہیں لیا گیا ایران کا, آبناء ہرمز کا نام نہیں لیا گیا. کہا گیا کہ ایک سمندری راستہ ہے, اس پر ایک ملک پابندی لگا دے کہ ہم نے یہاں سے کسی کو نہیں گزرنے دینا, تو اس کا قبضہ چھڑوانے کے لیے ہم کیا کارروائی کریں گے. صحیح. اس وقت امریکہ نے اپنی تمام تر ملٹری مائٹ کے ساتھ ان ایکسرسائزز میں اس کا قبضہ چھڑوانے کی کوشش کی, اور ناکام. اچھا, اب اس میں سرپرائزنگ بات یہ, ایک ہے پہاڑی سلسلہ زگروس, جی, جو ایران کا بڑا مشہور سب سے بڑا اور سب سے بلند پہاڑ اس میں ہے. ترکی سے شروع ہوتا ہے, عراق کی سرحد سے انٹر ہوتا ہے ایران میں, پورے اس ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور آ کر ابناء ہرمز پہ ختم ہوتا ہے. اس پہاڑی سلسلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں جو بیسیکلی ایران کی میزائل سٹیز, ڈرون سٹیز, زیر زمین ان کے اسلحے اور وہ سب دکھائے جاتے ہیں, وہ ان پہاڑی سلسلے کے اندر پہاڑوں میں یہی ان کی سب سے بڑی موجود ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے میزائل. اچھا دیکھیں, ایک تو یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا یا اٹیمپٹ کرنا ممکن نہیں ہے, اور ٹیمپریریلی ان میں سے کسی جزیرے کے اوپر قبضہ کرنا ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایران کے لیے وہ جزیرہ ہی ٹارگٹ بن جائے گا. آپ ریٹریٹ کر لیں, پسپائی اختیار کر لیں, ان کو آنے دیں, وہ آ کر بیٹھیں اپنے جزیرے پر. وہاں پر جب ایران کے میزائل آئرن ڈوم کو پھاڑ کر تل اویو میں, دیمونا میں, ارد میں تباہی مچا سکتے ہیں, جہاں پر کروز میزائل نہیں پہنچ سکتا, آپ کو بیلسٹک میزائل چاہیے, جو اپنے جزائر ہیں جہاں پر ایریل ڈیفنس سسٹم موجود نہیں ہے, آلریڈی انسٹالڈ نہیں ہے, ٹرین نون نہیں ہے, جس میں آپ زمین کی ساخت کو اور اس سب چیز کو نہیں سمجھتے, وہاں پر اگر ایران جو ہے وہ حملے شروع کر دیتا ہے اپنے ہی جزائر پر, اپنی ہی ویسینٹی میں, اپنے سے قریب, تو یہ ایک بہت آپ کو بلڈ باتھ, جی, آپ کو خون کے تالاب نظر آتے ہیں. کیونکہ دوسری طرف یہ تسنیم نیوز ایجنسی, میں کھول لیتا ہوں, تسنیم نیوز ایجنسی جو رپورٹ کر رہی ہے, دیٹ کلیئرلی سیز کہ 10 لاکھ فوج جو ہے اس کے حوالے سے منصوبہ بندی کر لی گئی ہے کہ 10 لاکھ فوج جو ہے, یہ الجزیرہ انگلش میرے سامنے موجود ہے. More than 1 million fighters in Iran have been prepared for a ground battle with the US, reports Tasneem news agency citing an Iranian military source. صحیح. اور پھر اس کو تسنیم نیوز ایجنسی نے باقاعدہ اس کی تفصیلات جاری کی ہیں. اور الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ 1 ملین سے زیادہ فائٹرز, یعنی 10 لاکھ سے زائد کی فوج جو ہے وہ آلریڈی تیار ہو چکی ہے کہ اگر امریکہ زمینی فوجی کارروائی کرتا ہے. ویسے تو مین لینڈ کے حوالے سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے, جزائر کی بات ہوئی ہے, اس کے اوپر گفتگو بھی ہوئی ہے, تبصرے بھی ہوئے ہیں, لیکن مین لینڈ کی طرف تو بات نہیں ہوئی. اب 10 لاکھ جو رضاکار ہیں اس جنگ میں لڑنے کے لیے وہ تیار ہو گئے ہیں, یہ الجزیرہ رپورٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف ڈیلی میل ہے, وال اسٹریٹ جرنل ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے جو رپورٹ کیا ہے, now that is very interesting. Gulf countries want Trump to end Iran war but not yet. آفیشیل سے صحیح کہ یہ چاہتے تو ہیں, ظاہر ہے کہ ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ جنگ ختم ہو, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ابھی جنگ ختم نہ ہو. صحیح. وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو ہیمر کیا جائے, وہ چاہتے ہیں کہ ایران میں رجیم کا خاتمہ ہو, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, ایران کی اسلحہ بنانے کی, فوجی طاقت رکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے, یا وہاں ایک ایسی حکومت قائم ہو جائے جو ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر کے چلے. صحیح. The Saudis and Emiratis fear a deal that leaves the region less stable, and they have indicated support for an escalated campaign to force
concessions from Tehran. صحیح. کہ ایران سے رعایتیں لینے کے لیے ایک بڑی جنگی کیمپین کی حمایت ان کے کلیم کے مطابق. اور پھر یہ وہی اخبار ہیں جن کی درست خبریں جو ہیں وہ درست ثابت ہو رہی ہیں. اب ڈیلی میل لکھ رہا ہے سعودی عربیہ presses Trump to continue Iran war amid historic opportunity to reshape Middle East as UAE considers putting boots on the ground in Tehran. صحیح. یہ اب ڈیلی میل کا دعویٰ ہے. ڈیلی میل اگرچہ وال اسٹریٹ جرنل کے مقابلے میں کوئی بہت زیادہ کریڈیبل خبر رساں ادارہ نہیں ہے، لیکن اس وقت جو خبریں ان کے حوالے سے آ رہی ہیں ان خبروں کی تصدیق ایک تو خود امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کی جا رہی ہے فرام دا ویری ٹاپ لیول، دوسرا اس کا جواب نہیں دیا جا رہا. آپ کرکٹ کا سکور بھی دیکھیں، میں پی ایس ایل کا میچ وہ میں آپ کو کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں کہ اس تمام گفتگو کے دوران آپ پی ایس ایل میں زیادہ انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں. تو یہ خبریں چل رہی ہیں. پھر سعودی ایمبیسی یا جتنے بھی یہ ممالک ہیں ان کی سٹیٹمنٹس ایران کے جو اٹیکس ہیں اس کے حوالے سے اگر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر آپریشنل. جی. یعنی ان کے دفتر خارجہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ان رپورٹس کو ڈینائی کیوں نہیں کر رہے؟ صحیح. دیٹ از اے ویری بگ کوشچن کہ اگر یہ جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں تو تردید جاری کریں، اسی طرح بڑھ چڑھ کر تردید جاری کی جائے. وال اسٹریٹ جرنل کو کہا جائے، نیو یارک ٹائمز کو کہا جائے، ڈیلی میل کو کہا جائے، ٹیلی گراف کو کہا جائے، گارڈین کو کہا جائے، دی اکانومسٹ کو کہا جائے، فائنینشیل ٹائمز کو کہا جائے، مڈل ایسٹ آئی کو کہا جائے، کنٹرول ہو رہا ہے، سی این این کو کہا جائے، واشنگٹن پوسٹ، رشیا ٹوڈے کو کہا جائے، شنوا نیوز ایجنسی کو کہا جائے، ان سب کو کہا جائے کہ بھئی آپ یہ ہمارے خلاف غلط خبریں لگا رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر یہ ساری گیم چل رہی ہے. اب سعودی ایمبیسی کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میرے سامنے موجود ہے. اب بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران جو ہے، ایران کے فوجی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے زمینی حملہ کیا تو باب المندب کی آبنائی میں ایک نیا محاذ کھول سکتے ہیں. اور شپنگ کو متاثر کرنے کے لیے دیکھیں وہ وار شپس نہیں ہیں آپ جن کی بات کر رہے ہیں. ایک جہاز جو 2 لاکھ بیرل تیل لے کر جی ایک راستے سے گزر رہا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ یہاں پر امکان ہے کہ ایک پروجیکٹائل، ایک ڈرون، ایک ٹارپیڈو یا ایک کروز میزائل آ کر لگ سکتا ہے، وہ یہ رسک لے سکتا ہے کہ وہ یہاں سے گزرے؟ لے لیتے نا رسک. آپ نے پہلے لے لیتے. جب وہ یہ رسک لے گا تو اس کے لیے جو لندن میں بیٹھا ہوا یا جو انٹرنیشنل انشورنس کمپنیز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنا 100 گنا بڑھ جائے گی ان کی بیمہ کی کاسٹ، انشورنس کی کاسٹ. تو جو شپنگ ہے جب وہ مہنگی ہوگی تو تیل ویسے ہی مہنگا ہو جائے گا. صرف تھریٹ کی پرسیپشن کہ آپ اگر اس راستے سے گزرے تو یہ امکان موجود ہے. آپ کبھی بیمہ کروانے جائیں نا کسی کمپنی کے پاس، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو شوگر تو نہیں ہے، آپ کو فلاں بیماری تو نہیں ہے، فلاں بیماری تو نہیں ہے. وہ آپ کا یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں نہیں سمجھتے، وہ اندازہ لگانے کی کتنی دیر کوشش کرتے ہیں کہ کتنی دیر میں آپ جو ہے نا خدا نخواستہ اس دنیا سے ٹر جائیں گے. اس بنیاد کے اوپر وہ پھر آپ کا پریمیم اور آپ کا جو وہ ہے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پالیسی پوری ڈیسائیڈ. تو اسی طریقے سے اگر یہ صرف خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ باب المندب بند ہو جائے گا یا وہاں پر سے گزرنے والے جہازوں کو ان کے پاس کوئی ایریل ڈیفنس سسٹم، میزائل ڈیفنس سسٹم تو موجود نہیں ہے، تو وہاں پر بھی مسئلہ ہو جائے گا. اب یہ جو جزائر ہیں آبنائے ہرمز کے کنٹرول چھڑوانے کے لیے میں نے بتا دیا کون سے 8 جزائر ہیں جہاں پر کچھ سلسلہ ہو سکتا ہے. اور پھر خارگہ آئیلینڈ ہے، وہاں پر اگر ایران کی معاشی شہرگ پکڑنی ہے تو اس کے لیے پھر وہ خارگ جزیرہ ہے. اور اگر وہاں پر کارروائی ہوتی ہے تو ایران پھر وہ جو کہہ رہا ہے نا یہ محمد باقر کالباف، ابھی تک ہم نے یہ جو دیکھا ہے اس کی بنیاد پہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ what they are saying they will do it. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کریں گے. فار ایگزامپل میں ویسے ٹرائی کرتا ہوں کہ مجھے مل جائے. میں نے اس کے اوپر جو باقر کالباف کا سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ پہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی اس جنگ کے آغاز سے پہلے، اور ان کی جو گفتگو تھی اس ایرانی پارلیمنٹ میں اس جنگ کے آغاز سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جی، اس جنگ کے آغاز سے پہلے، میرا خیال ہے کہ میرے پاس سے وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے، جس میں انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر ایران پر حملہ کرنے کی مس کیلکولیشن کی گئی تو ریجن میں ہر امریکی اڈے کو نشانہ بنائیں گے. اور اس وقت
آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کریں گے. صحیح. انہوں نے تو 24 گھنٹے میں 14 جگہ پر حملہ کر کے بتایا تو تھا. جب انہوں نے کر دیا تو اب جو کہا گیا ہے کہ ہم یہ کریں گے، اس ملک پر براہ راست حملے کریں گے، اور کچھ ایرانی میڈیا آؤٹلیٹس یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بحرین اور متحدہ عرب امارات کی ساحلی شہروں پر یا ان کی کوسٹ لائن کے اوپر قبضے کرنے کی اٹیمپٹ تو پھر ادھر سے بھی ہو سکتی ہے نا. صحیح. جوابی ایران کی جوابی اٹیمپٹ تو ہو سکتی ہے، کامیاب ہونا نہ ہونا ایک الگ سوال ہے. صحیح. لیکن یہ اٹیمپٹ ہونا ہی ایک ایسی بات ہے کہ جس سے آپ سمجھیں کہ جنگ کا دائرہ بہت زیادہ پھیل سکتا ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.